बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा ने एक इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया है, उस पर तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है। जिस तरह से मैं कहता हूं कि आप ये समझ लें कि आज इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाने का दिन है। लेकिन चलें, सलमान अकरम राजा ने 6 नामों की फहरिस्त गुज़िश्ता रोज जेल हुकाम को भिजवाई थी। मुलाकात की फहरिस्त में शाहिद खटक, मीना खान अफरीदी, शफी जान का नाम शामिल किया गया था। उनके साथ शफकत अवान, सज्जाद मोहम्मद और अदनान कादरी का नाम मुलाकात की फहरिस्त में शामिल था। और इसके साथ साथ ये भी खबर है कि रावलपिंडी शहर में दफ़ा 144 नाफज कर दी गई है। लेकिन चलें, ये अब नहीं की गई, ये कई महीनों से दफ़ा 144 नाफज की गई है। लेकिन जैसे ही वक्त ख़त्म होता है मज़ीद उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। लेकिन मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है। जिस तरह पहले इमरान खान साहब की बहनों को वापस जाना पड़ता था मुलाकात के बगैर, आज भी ऐसा ही इम्कान नजर आ रहा है। अच्छा जी, नूरीन खान इमरान खान साहब की बहन है। उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि इमरान खान की दूसरी आंख भी ज़ाया हो जाए। ये तो पुरअमन की बात कर रहे हैं, मैं तो पुरअमन की बात ही नहीं करती। मैं कहती हूँ लोगों को निकल कर एहतजाज करना चाहिए। आंख के बदले आंख होगी, हम हिसाब लेंगे, इनकी आंखें भी नहीं बचेंगी। चलें जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप मुतहर्रिक करें, क्योंकि आपकी पार्टी के लोग किधर हैं, आपके वकला किधर हैं, उसके बारे में तो कुछ नहीं पता। क्योंकि लीमा खान साहबा इस बात का इजहार पहले भी कर चुकी हैं कि पार्टी के अंदर जो वकला थे वो किधर हैं, क्यादत किधर है, पार्टी क्या कर रही है, वकील क्या कर रहे हैं, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से क्या कर रहे हैं, और मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगी हुई है उस हवाले से क्या कर रहे हैं, और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये भी पता है कि पार्टी के अंदर गद्दार कौन है। लेकिन चलें, जब तक देखें, दो बातें हैं। या तो आप खुद को इतना ताकतवर कर लें कि आप ये समझें कि हमारे पास इतनी फोर्स, इतनी ताकत है, हम लोगों को मुत्तहिद कर सकते हैं, लोगों को हम बाहर निकाल सकते हैं, हम सड़कें भर सकते हैं, हम रोड ब्लॉक कर सकते हैं, हम पाकिस्तान को बंद कर सकते हैं, हम हुकूमत को प्रेशराइज कर सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। तो फिर तो यकीनन आपको एहतजाज का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। लेकिन एहतजाज सिर्फ इमरान खान साहब कर सकते हैं। इमरान खान साहब के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जितनी भी क़यादत है, उसका अवाम के साथ कोई राब्ता ही नहीं है। वो अवाम को बाहर निकाल ही नहीं सकते। अगर हम माजी में देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा एहतजाज कामयाब हुआ है? कोई भी नहीं। तो पहली बात तो यह है कि आप इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हैं कि आप एहतजाज कर सकें, या उस एहतजाज को कामयाब कर सकें, या उस एहतजाज के नतीजे में इमरान खान साहब को रिहा करवा सकें। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है मुज़ाकरात का। आपको टेबल पे आना पड़ेगा। जब तक आप टेबल पे नहीं आएंगे, आपका कोई भी मसला हल नहीं होगा। अच्छा जी, इसके अलावा एडवोकेट ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के हक में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर वाजिद अली गिलानी ने बयान हल्फी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करवा दिया है, जिसमें कहा गया है कि ये दोनों ना मेरे मुलजम हैं, ना इनके साथ झगड़ा हुआ था, इसलिए अदालत इनको कोई रिलीफ देना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं। 9 सितंबर हाई कोर्ट के बाहर झगड़ा केस में वाजिद गिलानी की मुद्दत में वकला के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन चलें, ईमान मजारी और हादी चट्टा की इस केस में जमानत तो हो जाएगी, लेकिन मसला अदरवाइज है। मतनाज़े ट्वीट केस में इन दोनों मियाँ बीवी को 17 साल कैद बामुशक्कत की सजा हो चुकी है, और सजा के खिलाफ अपील भी फाइल हो चुकी है, लेकिन अभी तक उस पर समाअत नहीं हुई। मैं पहले भी तफसील के साथ बात कर चुका हूं कि अभी फिलहाल ना तो इस बात का अमकान मौजूद है कि अपील के ऊपर समाअत होगी, और ना इस बात का अमकान मौजूद है कि उनकी जमानत पर रिहाई होगी। कम से कम 1 साल तक तो उन्हें अभी जेल में रहना पड़ेगा। अच्छा, जिसके अलावा इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के लिए अच्छी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरखास्तें 11 मार्च को मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। जल्द समाअत की दरखास्तें मंजूर हो चुकी हैं। चले जी, अभी फिलहाल मुझे ऐसा कोई अमकान नजर नहीं आता कि 11 मार्च को 190 मिलियन पाउंड केस है या तोशाखाना वाला केस है, उसमें समाअत हो सकेगी। मेरा ख्याल है कि अभी ये मामला मजीद लंबा चलेगा। अच्छा जी, इसके अलावा पुलिस ने एक और बंदे को मावराए अदालत कत्ल कर दिया है। चलें, पुलिस तो खैर हर रोज किसी न किसी बंदे को पकड़कर मावराए अदालत कत्ल कर रही है, लेकिन अब ये वाला मामला सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त टॉप ट्रेंड के ऊपर है।
یہ جناب ایک بندہ ہے فیصل شفقت بٹی، یہ بینکاک سے پاکستان میں آیا، جیسے ہی اس نے لینڈ کیا تو سی سی ٹی نے اسے گرفتار کر کے گمشدہ کر دیا اور چند ہی گھنٹوں کے بعد اسے گولی مار کر قتل کر دیا۔ جب یہ بندہ بینکاک سے نکلا، ایئرپورٹ کے اوپر اس نے اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، وہ بھی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کافی چل رہا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے اپنے فرنٹ کیم سے اپنی ویڈیو ریکارڈ کی اور اس نے کہا کہ میرے خلاف پاکستان میں قتل کا مقدمہ ہے، مدعیان کے ساتھ میرا راضی نامہ ہو چکا ہے، میں پاکستان میں جا کے سرنڈر کرنا چاہتا ہوں، اپنے مقدمات کو فیس کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں مریم نواز صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں، سی سی ڈی کے انچارج سے گزارش کرتا ہوں، آئی جی پنجاب سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کچھ غلط نہ کیا جائے، میں اپنی مرضی کے ساتھ آ رہا ہوں، مجھے کسی بندے نے گرفتار نہیں کیا، بلکہ اس بندے نے کیمرہ ایسے گھما کے دکھایا کہ یہ دیکھ رہے میرے ساتھ دائیں بائیں کوئی بندہ موجود نہیں ہے، کوئی پولیس والا موجود نہیں ہے، مجھے کسی نے گرفتار نہیں کیا، میں اپنی مرضی کے ساتھ پاکستان میں آ رہا ہوں اور میرا راضی نامہ ہو چکا ہے، تو میرے ساتھ کچھ غلط نہ کیا جائے، مطلب کہ سی سی ٹی والے مجھے پکڑ کر قتل نہ کر دیں۔ اچھا، جیسے ہی یہ بندہ پاکستان میں آیا ہے، مطلب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچا تو سی سی ٹی نے اسے گرفتار کر لیا۔ اچھا، اس کے گرفتار کرنے کے بعد اس کے بیٹے کا بھی ایک ویڈیو پیغام جاری ہوا کہ سی سی ٹی نے میرے والد کو گرفتار کر لیا ہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ وہ میرے باپ کو کہیں مار نہ ڈالیں، تو لہٰذا ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، میرے باپ کو تحفظ فراہم کیا جائے وغیرہ۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی فیصل شفقت بٹی کے بیٹے نے بات کی کہ میرے والد نے پاکستان آنے سے پہلے اپنی پروٹیکٹیو بیل بھی حاصل کر رکھی تھی، حفاظتی ضمانت کہ میرے خلاف یہ فلاں فلاں مقدمہ ہے، میں پاکستان میں جا کے اپنے مقدمات کا سامنا کرنا چاہتا ہوں، تو لہٰذا مجھے گرفتار نہ کیا جائے، تو حفاظتی ضمانت ہونے کے باوجود سی سی ٹی والوں نے میرے باپ کو گرفتار کر لیا۔ میں ونس اگین اس لا قانونیت کی، اس بدماشی کی اور اس گنڈا گردی کی مذمت کرتا ہوں کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور آپ سر عام لوگوں کو پکڑ کر گولی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس طرح سے جرائم ختم نہیں ہوتے۔ آپ نے اگر یہی کچھ کرنا ہے تو پھر وکلا کو گھر بھیج دیں، قانون کی کتابوں کو آپ آگ لگا دیں، پنجاب بار کونسل ہے، سندھ بار کونسل ہے، پاکستان بار کونسل ہے، اس کو آپ تالے لگا دیں، عدلیہ کو آپ چھٹی پر بھیج دیں، جتنے بھی ججز صاحبان ہیں ان کو آپ گھر بھیج دیں اور عدالتوں کو آپ تالے لگا دیں، کیونکہ جب آپ نے خود سے ہی بندوں کو پکڑ کر ان کو گولیاں مارنی ہیں تو پھر یہ عدلیہ، یہ اتنے سارے معاملات، اخراجات، ججز، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ میں تو یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کل تقریباً 4-5 مختلف ایف آئی آرز میرے سامنے آئیں گجرانوالہ کی منشیات کے کیسز کے حوالے سے، تو ان 5 ایف آئی آرز میں صرف ایک ہی سٹوری بیان کی گئی تھی کہ جی پولیس ناکے پر کھڑی تھی، ملزم کو دیکھا، ملزم کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو ملزم نے پولیس پارٹی کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی اور وہ کھمبے کے ساتھ ٹکرا گیا اور زخمی ہو گیا۔ مطلب کہ ہر سٹوری میں جس بھی بندے کو پکڑ کر یہ ہاف فرائی کرتے ہیں، اس میں سٹوری یہ بیان کرتے ہیں کہ جی پولیس کو دیکھ کر ملزم نے بھاگنے کی کوشش کی، کھمبے کے ساتھ ٹکرا گیا یا کسی کھڈے میں گر گیا اور وہ زخمی ہو گیا یا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کرتے کیا ہیں، بندے کو پکڑتے ہیں، اس کو گولی مارتے ہیں ٹانگ پہ، گھٹنے پہ، ٹخنے پہ، کسی بھی جگہ پہ، اور اس کو زخمی کر کے کہتے ہیں مطلب یہ اب بندہ ہاف فرائی ہو گیا۔ اور جب انہوں نے بندے کو پار کرنا ہوتا ہے تو ایک ہی سٹوری بیان کرتے ہیں کہ جی ساتھیوں کی فائرنگ سے پولیس کی کسٹڈی میں جو بندہ موجود تھا وہ مر گیا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ ہزاروں کی تعداد میں اب تک یہ ایف آئی آرز دے چکے ہیں کہ ساتھیوں کی فائرنگ سے بندہ مر گیا، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں یہ ایف آئی آرز دے چکے ہیں جی بندے کو ہم نے پکڑنے کی کوشش کی اور وہ کھمبے کے ساتھ ٹکرایا یا کھڈے میں گر گیا اور وہ بندہ زخمی ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ بندہ جو کچھ بھی ہے، اب اس بندے کے بارے میں یعنی فیصل شفقت بٹی کے بارے میں بھی لوگوں کا خیال ہے، سوشل میڈیا کے اوپر اس حوالے سے کافی خبریں چل رہی ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، کرمنل تھا، قاتل تھا، لوگوں کو اس نے مروایا، واٹ ایور۔ میں کہتا ہوں کہ بندے کا کردار جو کچھ بھی تھا اسے قانون کے دائرے میں لے کے آئیں اور قانون کے مطابق اس کی جو سزا بنتی ہے اسے وہ ملنی چاہیے۔ اس طرح سے بندوں کو پکڑنا، کوئی ٹرائل نہیں، کوئی انویسٹیگیشن نہیں، کوئی عدالت نہیں، کوئی جیل نہیں، اور بندے کو گولی مار کر مار ڈالنا، تو میں یہ جو سی سی ٹی پنجاب کے اندر کاروائیاں کر رہی ہے یہ بہت غلط کر رہی ہے، ونس اگین شدید الفاظ میں اس کی مذمت کروں گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی بہن
علیمہ خان صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا ہے ماریو نوفل کو. ان کا یہ انٹرویو سارے کا سارا انگلش میں تھا. اس کو اردو ٹرانسلیشن میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور بہت سارے اہم حقائق اور اہم باتیں علیمہ خان صاحبہ نے ڈسکس کی ہیں اس کے اندر. سوال کیا گیا کہ کیا عمران خان کو زہر دیا جا رہا ہے, کیا یہ ممکن ہے؟ تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم کوئی وہم میں مبتلا نہیں ہیں, ان پر پہلے بھی گولی چلائی جا چکی ہے, ان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, تو ہمیں یہ کیوں نہ سوچنے دیا جائے. مطلب اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. جس طرح سے پہلے 2-4 دن پہلے سے یہ باتیں چلتی آ رہی تھی کہ جی عمران خان صاحب کو زہر دیا جا رہا ہے یا ان کو سلو پوائزننگ کیا جا رہا ہے, ان کو زہر کا ٹیکہ لگا دیا گیا, واٹ ایور. اب یہاں اس بات کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ ہمارا خیال ہے, ہمارا وہم ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. جب عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے, جب انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا, ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی, اور اپنی مرضی کے ساتھ اپنی مرضی کے ڈاکٹروں سے ان کا علاج معالجہ کروایا جا رہا ہے, جس طرح سے فیملی چاہتی ہے کہ فیملی کی موجودگی میں ان کی ٹریٹمنٹ ہو اور عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین ان کا علاج معالجہ کریں. تو جب یہ سب کچھ نہیں ہو رہا, کچھ نہ کچھ چھپایا جا رہا ہے, تو خدشہ ہے اس بات کا کہ انہیں شاید زہر دیا جا رہا ہے. پھر سوال کیا گیا کہ عمران خان کی آنکھوں کی حالت کے بارے میں کیا معلوم ہے. تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ 2 ہفتے تک وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے. وہ جیل سپرنٹینڈنٹ سے کہتے رہے کہ مجھے ڈاکٹر کو دکھایا جائے, لیکن کچھ نہیں کیا گیا. جب آخر کار ڈاکٹر آیا تو اس نے آلات سے آنکھ چیک کی, تو اس نے کہا کہ ایک آنکھ کی 85% بنائی جا چکی ہے اور شاید واپس نہ آئے. اچھا چلیں, 85% بنائی کے حوالے سے ابھی تک کوئی بھی اتھینٹک میڈیکل رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے. جہاں تک بات یہ ہے نا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو عمران خان صاحب کہتے رہے, عمران خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ شروع ہوا آج سے 5-6 مہینے پہلے. تو یہاں پر ایک سوال یہ ضرور اٹھتا ہے, دیکھیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آنکھ کا مسئلہ ہے, میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے, فیملی کی موجودگی میں ہونا چاہیے, ذاتی معالجین سے ہونا چاہیے, یہ اپنی جگہ پر درست بات ہے. لیکن یہاں ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اگر خان صاحب کو 5-6 مہینے پہلے یہ مسئلہ تھا, تو اس کے بعد فیملی کے لوگوں کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے وکلاء کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, تو اس وقت انہوں نے اپنی اس بیماری کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آئی تھنک سو کہ 2 یا 4 دسمبر 2025 کو ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, تو اس وقت عمران خان صاحب نے اپنی آنکھ کی بیماری کے حوالے سے بات نہیں کی تھی. اچھا, یہاں ایک بات اور بھی مجھے یاد آ گئی کہ ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ نے اب تقریباً 2-4 دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب نے مجھے کہا ہے کہ جیل کے اندر یہ مجھے مار ڈالیں گے اور عاصم منیر مجھے جان سے مار دینا چاہتا ہے. تو یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کی ملاقات ہوئی تھی اس وقت تو آپ نے عاصم منیر صاحب کے حوالے سے ساری باتیں کر دیں کہ عمران خان نے کہا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے یا وہ ذہنی مریض ہے, اس طرح کی باتیں. تو جب آپ نے ساری باتیں کہہ دیں, عمران خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر پوسٹ بھی لگ گئی, اور اس پوسٹ لگانے کی وجہ سے اور عظمیٰ خان صاحبہ کی یہ ساری باتیں بتانے کی وجہ سے عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگ گئی, تو آپ یہ بات پہلے بھی کہہ سکتے تھے. آپ نے پہلے یہ بات نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ چلے خیر. اچھا جی, سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا عمران خان نے اپنی جان کو خطرہ ظاہر کیا تھا؟ انہوں نے میری بہن سے کہا تھا, یہ اب علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے میری بہن سے کہا تھا عاصم منیر مجھے جیل میں مار دے گا. جب ایک مکمل صحت مند شخص کے ساتھ اچانک ایسا ہو تو ہمیں کئی بار بتایا گیا کہ اس کی ایک وجہ سلو پوائزننگ بھی ہو سکتی ہے. پھر سوال کیا گیا کیا آپ کو مزید طبی تفصیلات معلوم ہوئیں؟ تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ کچھ ہفتے پہلے میں نے عمران خان کے دہائیوں پرانے ڈاکٹر سے بات کی تھی. ہم نے آنکھ کی بیماری پر بات کی, اور انہوں نے ایک بیماری کا نام لیا کہ اس بیماری کو اوکلوژن کہا جاتا ہے, جسے کبھی کبھی آنکھ کا فالج بھی کہتے ہیں. اگر علاج نہ ہو تو دھندلاہٹ یا جزوی یا مکمل بینائی کا نقصان ہو سکتا ہے. پھر سوال کیا گیا کہ سپریم کورٹ کی کارروائی کیا تھی؟ تو علیمہ خان صاحب نے جواب دیا کہ یہ بہت تکلیف دہ چند ہفتے تھے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ہمارے وکیل سلمان شاہ کو کہا کہ وہ عدالت کی نمائندگی کرتے ہوئے جیل جائیں اور مکمل رپورٹ لائیں. یہ کیس اصل میں 2.5 سال پہلے کا تھا جب عمران خان اٹک جیل میں تھے. اب سپریم کورٹ نے پرانی درخواستوں کو اکٹھا سننا شروع کیا ہے. پھر سوال کیا گیا کہ سلمان صفدر کی ملاقات کب ہوئی؟ تو جواب آیا کہ 10 فروری کو. انہوں نے بتایا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ موجود تھے. جب انہوں نے عمران خان سے بات کی انہیں سیل بھی دکھایا گیا. جب انہوں نے ہمیں بعد میں تفصیل بتائی تو میں رو پڑی.
پھر سوال کیا گیا کہ عمران خان نے کیا بتایا، تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ 2 ہفتے تک میں دیکھ نہیں پا رہا تھا، میں بار بار کہتا رہا کہ مجھے ڈاکٹر دکھائیں لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ سلمان راجہ کو کہو کہ سپرنٹینڈنٹ کے خلاف مجرمانہ غفلت کا کیس دائر کریں، ایک آنکھ کا انفیکشن ہونا اور یہ کہنا کہ میں دیکھ نہیں پا رہا، دونوں میں فرق ہے۔ پھر سوال کیا گیا کیا جیل حکام کو ہٹایا گیا، تو جواب آیا کہ وہ سپرنٹینڈنٹ جنوری کے وسط میں ہٹا دیا گیا، لیکن عمران خان کی نگرانی صرف ایک شخص نہیں کر رہا، 20-30 کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ پھر سوال کیا گیا ہسپتال منتقلی کیسے ہوئی، تو علیمہ خان صاحبہ نے جواب دیا کہ انہیں ہسپتال لے جایا گیا لیکن نہ خاندان کو بتایا گیا نہ وکلاء کو۔ قانون کے مطابق خاندان کو اطلاع دینا ضروری ہے مگر انہیں مکمل رازداری میں لے کر جایا گیا۔ شروع میں ہمیں یقین ہی نہیں آیا کیونکہ بہت سی افواہیں ہوتی ہیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ بعد میں کیا معلوم ہوا، تو علیمہ خان صاحبہ نے جواب دیا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ اسپتال میں مذاق کر رہے تھے، لیکن جب اصل تفصیل ملی تو پتہ چلا کہ انجیکشن کے بعد جب ڈاکٹر نے دوبارہ چیک کیا تو کہا آپ ایک آنکھ کی 85% بینائی کھو چکے ہیں اور شاید واپس نہ آئے۔ سلمان صفدر نے بتایا کہ عمران خان نے کہا کہ سلمان میں تمہیں ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہا۔ پھر سوال کیا گیا کہ ڈاکٹروں کی رائے کیا ہے، تو علیمہ خان صاحبہ نے جواب دیا کہ دنیا بھر سے ڈاکٹروں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ شوگر یا بلڈ پریشر سے ہو سکتا ہے مگر عمران خان کو نہ شوگر ہے نہ ہائی بلڈ پریشر، اس لیے خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ آخری فیملی ملاقات کب ہوئی، تو علیمہ خان صاحبہ نے جواب دیا کہ 4 دسمبر کو، اس کے بعد 10 فروری تک کسی نے انہیں نہیں دیکھا۔ اسی ملاقات میں انہوں نے کہا تھا کہ عاصم منیر مجھے جیل میں مار دے گا، ہم نے یہ بات باہر نہیں بتائی کیونکہ ہم ایسی باتیں کہنا نہیں چاہتے تھے۔ پھر ان سے سوال پوچھا گیا اب آپ لوگوں کا مطالبہ کیا ہے، تو علیمہ خان صاحب نے جواب دیا کہ ہم صرف چاہتے ہیں کہ کسی معتبر اسپتال میں معائنہ ہو، ذاتی ڈاکٹر موجود ہو، خاندان موجود ہو، یہ سب قانون کے مطابق ہے، لیکن پچھلے مہینوں میں دیکھا گیا کہ جب بات فوجی اسٹیبلشمنٹ کی ہو تو قانون کی اہمیت نہیں رہتی۔ تو پھر سوال کیا گیا کہ حکومت نے کیا وعدے کیے، تو علیمہ خان صاحبہ نے جواب دیا کہ مذاکرات کے دوران محسن نقوی نے ضمانت دی کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل لے جایا جائے گا اور خاندان اور ذاتی ڈاکٹرز موجود ہوں گے۔ پھر انہوں نے ہمارے نام مسترد کرنا شروع کر دیے، ہم نے اپنے کزن ڈاکٹر کا نام دیا، وہ بھی رد کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ خاندان سے کون آئے گا۔ پھر علیمہ خان صاحبہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا چھپا رہے ہیں، تو علیمہ خان صاحبہ نے جواب دیا کہ اگر کچھ نہیں چھپا رہے تو خاندان اور ذاتی ڈاکٹر کو کیوں نہیں آنے دیتے۔ پھر ان سے سوال کیا گیا کیا واقعی زہر دینے کا خدشہ ہے، تو علیمہ خان صاحبہ نے جواب دیا کہ ہم کیا سوچیں، ان پر پہلے بھی قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، ایک عدالتی کمپلیکس میں بھی منصوبہ تھا، تو ہمیں کیوں نہ شک ہو، اگر کچھ نہیں ہو رہا تو آزاد میڈیکل معائنہ ہونے دیں۔ پھر سوال کیا گیا پاکستان میں عوامی صورتحال کیا ہے، تو علیمہ خان صاحب نے کہا کہ لوگ جیل کے باہر آتے ہیں اور سادہ لباس والے انہیں اٹھا لیتے ہیں، مقصد خوف پھیلانا ہے، یہ ایک آمرانہ یا مافیا طرز کا طریقہ ہے، لوگوں کو سرعام ہراساں کرو تاکہ دوسروں میں خوف پھیلے۔ پھر سوال کیا گیا سوشل میڈیا کا کردار کیا ہے، اس پر علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ اب ہر خبر فوراً پھیل جاتی ہے، مین اسٹریم میڈیا پر پابندیاں ہیں مگر سوشل میڈیا سب دکھا رہا ہے، مثلا ایک نجی جہاز کی خبر جس پر پابندی لگا دی گئی کہ ٹی وی پر بات نہ ہو۔ پھر علیمہ خان صاحبہ سے سوال کیا گیا کہ عمران خان جیل میں کیوں ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ عوام کی آواز ہیں، اصل مسئلہ عمران خان نہیں بلکہ وہ عوام ہیں جنہیں انہوں نے کھڑا کیا، انہیں کئی بار ڈیل آفر کی گئی کہ سیاست چھوڑ دیں، خاموش ہو جائیں، لیکن عوام انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں۔ پھر سوال کیا گیا کیا عوامی حمایت کم ہوئی ہے، تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ نہیں بلکہ بڑھ گئی ہے، لوگ ملتے ہیں تو روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں لیکن غصہ بھی ہے۔ پھر ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے خلاف کیس کیا ہے، تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ مجھے عمران خان کا پیغام میڈیا تک پہنچانے پر مقدمہ ہے، ممکن ہے 5 سال سزا ہو، میں چھپوں گی نہیں، انہیں مجھے گرفتار کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس حوالے سے میں پہلے بھی تفصیل کے ساتھ بات کر چکا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ کے خلاف جو مقدمہ چل رہا ہے اس میں وہ آج کل حاضر نہیں ہو رہی، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جا رہے ہیں، تو اس کیس میں انہیں سزا سنا دی جائے گی۔ پھر سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو ڈر لگتا ہے، تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ نہیں، اگر ہمارا بھائی 2.5 سال جیل کاٹ سکتا ہے تو ہم بھی صحیح طریق کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ پھر سوال کیا گیا کیا واقعی آپ کو سزا ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا جی، حکومت کے حامی اینکرز پہلے ہی ٹی وی پر کہہ رہے ہیں کہ مجھے 5-6 سال سزا ہوگی، میں نے جیسے کہا کہ سب ججمنٹ پہلے سے ٹی وی پر کیوں سنائی جا رہی ہیں مگر اب کوئی توہین عدالت نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے کہ فیصلے پہلے لکھے جا چکے ہیں۔ پھر سوال کیا گیا اگر آپ جیل گئیں تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہم تیار ہیں، اگر ایک بہن جیل گئی تو باقی کھڑی ہوں گی۔
خاندان میں اور لوگ بھی تیار ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔